आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत इतनी तेज़ी से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में दाखिल होती जा रही है कि ये हमारी दुनिया को ही यकसर बदलती जा रही है। तो इस बदलती हुई दुनिया में बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, और ये हमें किस तरफ लेकर जा रही है, और इसका मुस्तकबिल क्या है, और ये हमारी ज़िंदगियों को किस तरह इफ़ेक्ट कर सकती है। ये क्या हमारे लिए कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। बहुत से लोगों ने अपनी इल्मी या माहिराना बुनियाद पर बहुत से सवालों का जवाब दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत को ही यहाँ बुला लिया जाए और उससे बराह रास्त ये सवाल पूछे जाएं कि वो है क्या और क्या करना चाहती है, और वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, और उसका मुस्तकबिल क्या है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी एक्टिवेट करते हैं और फिर इससे सवाल व जवाब करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। आजकल किन मौज़ूआत पर काम कर रहे हैं? हाँ, आज तो हम एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है आपका। और इसमें एक दो बातें मैं आपको पहले बता दूं कि पहली बात तो ये है कि हम उर्दू में बात करेंगे। ठीक है आपके लिए? जी बिल्कुल, ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैं उर्दू में बात करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात क्या है जो आप बताना चाहते हैं? दूसरी बात ये कि ये चूँकि इंटरव्यू है और मैं आपसे सवाल करूँगा, तो आप चूँकि ज़हानत से रिलेटेड हैं, तो आपका कोई नाम आपको मैं देना चाहता हूँ जिससे मैं आपको मुखातब करूँ। तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ज़हीन साहब के नाम से पुकारूँ? ये नाम तो बहुत खूबसूरत और I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Please wait a bit and try again. आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि आप मुझे ज़हीन साहब कहकर मुखातिब कर सकते हैं। ये नाम मुझे पसंद आया। अच्छा, चलें ठीक है। चलें, अब इस तरह है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में इस वक्त आप मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अच्छा, आपको मेरा नाम मालूम है? जी हाँ, आपका नाम डॉक्टर अब्दुल मुगीस है। आपका यूट्यूब चैनल वेल बीइंग विद डॉक्टर अब्दुल मुगीस है। मुझे खुशी है कि आपने आज मुझे अपने चैनल के लिए इंटरव्यू करने का मौका दिया है। वाह, अच्छा, इस तरह है कि अब जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत। तो इसके बारे में मैं मुख्तलिफ सवाल आपसे करूँगा, और आपने ज़रा मुख्तसर करके लेकिन अच्छी वजाहत के साथ मुझे जवाब देना है उनका। ठीक है? जी बिल्कुल, मैं आपके सवालात का मुख्तसर मगर जामे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। शुरुआत करें। अच्छा जी, ज़हीन साहब, फिर पहला सवाल ये है कि आप हमें ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या? इसे आम अल्फाज में आप किस तरह बयान कर सकते हैं? मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल कंप्यूटर सिस्टम्स का वो सलाहियत है जिसमें वो इंसानी ज़हानत की नकल करते हैं। इसमें वो काम शामिल हैं जो उमूमन इंसानी ज़हानत का तकाजा करते हैं, जैसे कि सीखना, मसला हल करना और फैसला करना। बहुत खूब। अच्छा, वैसे इंसान की ज़हानत और मसनूई ज़हानत में फ़र्क क्या है? इंसानी ज़हानत कुदरती और जज्बाती है, जबकि मसनूई ज़हानत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर मबनी है। इंसानी ज़हानत में शऊर, जज्बात और तख्लीकी सलाहियत शामिल होती है, जबकि मसनूई ज़हानत में ये सब कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के तहत होता है। मसनूई ज़हानत तेज़ और मुअस्सिर हो सकती है, लेकिन उसमें इंसानी तजर्बे और जज्बात की गहराई नहीं होती। अच्छा, ये मसनूई ज़हानत की तारीख़ क्या है? ये इसका आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ, और इसने कैसे तरक्की की? मसनूई ज़हानत की तारीख 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस से शुरू होती है, जहां पहली बार ये इस्तलाह इस्तेमाल हुई। शुरू में इसका मकसद कंप्यूटर्स को इंसानी तर्ज पर सोचने की सलाहियत देना था।
ابتدائی تحقیق میں شطرنج کھیلنے والے پروگرامز اور بنیادی مسئلہ حل کرنے والے سسٹم شامل تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کمپیوٹنگ پاور اور الگوریدمز میں بہتری کی وجہ سے مصنوعی ذہانت نے تیزی سے ترقی کی، اور اب یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ اچھا، مصنوعی ذہانت کی مختلف اقسام کون کون سی ہیں اور ان کے کیا استعمال ہیں؟ مصنوعی ذہانت کی مختلف اقسام میں مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ اور نیورل نیٹ ورکس شامل ہیں۔ مشین لرننگ میں کمپیوٹرز خود سے سیکھتے ہیں، ڈیٹا سے پیٹرن پہچانتے ہیں۔ ڈیپ لرننگ مشین لرننگ کی پیچیدہ شکل ہے جس میں نیورل نیٹ ورکس کا استعمال ہوتا ہے۔ ان کا استعمال مختلف میدانوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ صحت میں بیماریوں کی تشخیص، خودکار گاڑیاں اور آواز یا چہرے کی پہچان جیسے روزمرہ کے استعمالات میں۔ اور نیورل نیٹ ورکس؟ نیورل نیٹ ورکس مصنوعی ذہانت کا ایک اہم حصہ ہے جو انسانی دماغ کے نیورونز کی طرز پر بنائے جاتے ہیں۔ یہ نیٹ ورکس مختلف تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جہاں ہر تہت ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے اور پیچیدہ پیٹرنز کو پہچانتی ہے۔ نیورل نیٹ ورکس کا استعمال تصویریں پہچاننے، آواز کی شناخت اور زبان کے پروسیسنگ جیسے کاموں میں ہوتا ہے۔ یہ نیٹ ورکس خود سے سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو انہیں مختلف پیچیدہ مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، مصنوعی ذہانت کے کون سے شعبے سب سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں؟ مصنوعی ذہانت کے کئی شعبے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ ان میں سرفہرست ہیں، جو ڈیٹا انالیٹکس، تصویری تجزیہ اور قدرتی زبان پروسیسنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روبوٹکس، خودکار گاڑیاں اور ہیلتھ کیئر میں بھی مصنوعی ذہانت کی بدولت نمایاں ترقی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بہت اچھے۔ اچھا ذہین صاحب، یہ بتائیں کہ مصنوعی ذہانت کا آج کل کی ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ آج کل کی زندگیوں میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کئی جگہوں پر ہو رہا ہے۔ اسسٹنٹ سافٹ ویئرز جیسے سیری یا گوگل اسسٹنٹ ہماری بات سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ آن لائن شاپنگ میں مصنوعات کی سفارشات، نیٹ فلکس پر موویز کی تجویز اور سوشل میڈیا پر نیوز فیڈ سب میں مصنوعی ذہانت استعمال ہوتی ہے۔ صحت کے شعبے میں یہ بیماریوں کی تشخیص میں مدد دیتی ہے، جبکہ فیکٹریوں میں روبوٹس پیداوار میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی کے تقریباً ہر پہلو میں مصنوعی ذہانت کا عمل دخل ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا مصنوعی ذہانت صحت، تعلیم اور کاروبار میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتی ہے؟ جی ہاں، مصنوعی ذہانت صحت، تعلیم اور کاروبار میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ صحت کے شعبے میں یہ بیماریوں کی جلد اور درست تشخیص میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تعلیم میں ذاتی نوعیت کے سیکھنے کے پروگرامز طلباء کی انفرادی ضروریات کے مطابق سیکھنے کا مواد فراہم کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں مصنوعی ذہانت کاروباری عملوں کو خودکار بنا کر اور گاہکوں کے تجربات کو بہتر بنا کر پیداواری صلاحیت میں اضافہ کر سکتی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ اے آئی ٹیکنالوجیز اور ایپلیکیشنز جو کوئی مشہور ہیں ان کے کوئی بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، کوئی مشہور مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹیکنالوجیز اور ایپلیکیشنز میں شامل ہے۔ نمبر 1، سرچ انجن۔ گوگل کا سرچ انجن مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتا ہے تاکہ صارفین کو ان کی تلاش کے مطابق بہترین نتائج فراہم کر سکے۔ نمبر 2، وائس اسسٹنٹس۔ سیری، الیکسا اور گوگل اسسٹنٹ جیسے وائس اسسٹنٹس قدرتی زبان پروسیسنگ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ صارفین کی آواز کو سمجھ کر جوابات دے سکے۔ نمبر 3، نیٹ فلکس۔ نیٹ فلکس مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتی ہے تاکہ صارفین کو ان کی دیکھنے کی عادات کی بنیاد پر فلموں اور ٹی وی شوز کے تجاویز دے سکے۔ نمبر 4، خودکار گاڑیاں۔ ٹیسلا اور گوگل کی خودکار گاڑیاں سینسرز اور مشین لرننگ کا استعمال کرتی ہیں تاکہ سڑک پر خود سے چل سکے۔ نمبر 5، ہیلتھ کیئر۔ آئی بی ایم واٹسن مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتا ہے تاکہ طبی ڈیٹا کا تجزیہ کر کے ڈاکٹروں کو مریضوں کی تشخیص میں مدد فراہم کی جا سکے۔ بہت خوب، یہ تو بہت اچھی اپلیکیشنز ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ مصنوعی ذہانت کے اہم فوائد کیا ہیں؟ مصنوعی ذہانت کے اہم فوائد میں شامل ہے۔ نمبر 1، خودکاری۔ یہ روزمرہ کے کاموں کو خودکار بنا کر وقت اور محنت کی بچت کرتی ہے۔ نمبر 2، درستگی۔ پیچیدہ مسائل کو تیزی سے اور درست طریقے سے حل کرتی ہے۔ نمبر 3، ذاتی نوعیت کی خدمات۔ صارفین کی ضروریات کے مطابق خدمات فراہم کرتی ہے
जैसे नेटफ्लिक्स पर तजावीज़। नंबर 4, पैदावारी सलाहियत। कारोबारी अमलों को तेज और मौसर बनाकर पैदावारी सलाहियत में इजाफा करती है। नंबर 7, जदीद तहकीक और डेटा एनालिटिक्स में नई दरियाफ्तों में मदद देती है। अच्छा, मसनूई ज़हानत के मुमकिना नुकसानात या ख़तरात क्या हो सकते हैं? मसनूई जहानत के मुमकिना नुकसानात और ख़तरात में शामिल हैं रोज़गार का नुकसान। खुदकारी से बहुत से रवायती मुलाजमतें ख़त्म हो सकती हैं। नंबर 2, प्राइवेसी के मसाइल। डेटा की बड़े पैमाने पर जमा और तज्जिए से प्राइवेसी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। नंबर 3, जानिबदारी। अगर एल्गोरिदम्स को गैर मुतवाजिन डेटा पर तरबियत दी जाए तो ये जानिबदाराना नताइज दे सकते हैं। नंबर 4, सिक्योरिटी के खतरात। मसनूई जहानत को साइबर हमलों या दीगर नुकसानदेह सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, कानूनी और अखलाकी मसाइल। कवानीन और उसूलों की अदम मौजूदगी में अखलाकी मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा, आपने अभी नौकरियों का जिक्र किया, तो क्या मसनूई ज़हानत वाकई नौकरियों और रोज़गार को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है? जी हाँ, मसनूई जहानत का रोजगार पर असर हो सकता है। खुदकारी से बहुत से रवायती और तकरारी कामों में मुलाजमतें खत्म हो सकती हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों में मशीनों का इस्तेमाल या कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स का। लेकिन यह भी अहम है, इन नई टेक्नोलॉजीज नए रोजगार के मौके भी पैदा करती हैं, जैसे कि मसनूई जहानत के शोबे में माहिरीन की तलब में इजाफा। लिहाजा ये ज़रूरी है कि अफराद नई महारतें सीखें और बदलते हुए रोजगार के माहौल के मुताबिक खुद को ढालें। अच्छा ज़हीन साहब, मसनूई ज़हानत के अखलाकी और समाजी पहलुओं पर आपकी क्या राय है? मसनूई जहानत के अखलाकी और समाजी पहलुओं पर गौर करना इंतहाई ज़रूरी है। अखलाकी तौर पर यह अहम है कि मसनूई जहानत के निज़ामात गैर जानिबदार हों और उनमें तासुब ना हो। इसके अलावा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के मसाइल को भी संजीदगी से लेना चाहिए। समाजी तौर पर मसनूई जहानत अदम मुसावात को बढ़ा सकती है अगर कुछ अफराद या ग्रूह इस टेक्नोलॉजी तक ज़्यादा रसाई हासिल कर लें। लिहाजा ये अहम है कि मसनूई जहानत को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि ये सब के लिए फ़ायदेमंद हो और समाजी इंसाफ को फ़रोग़ दे। अच्छा, तो फिर ज़हीन साहब, आप क्या कहते हैं कि मसनूई ज़हानत के लिए कवायद व ज़वाबित की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, मसनूई जहानत के लिए कवायद और ज़वाबित का होना बहुत ज़रूरी है। ये कवानीन इस बात को यकीनी बनाते हैं कि मसनूई जहानत का इस्तेमाल महफूज, अखलाकी और शफ़ाफ तरीके से हो। कवायद व ज़वाबित ये भी तय करते हैं कि किस तरह से सारिफीन की प्राइवेसी की हिफाजत की जाए और मसनूई जहानत के निज़ामात में जानिबदारी या तासुब से कैसे बचा जाए। इसके अलावा कवानीन तहकीक और तरक्की के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में भी मददगार होते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा माशरती सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा ज़हीन साहब, अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ मुस्तकबिल के बारे में कुछ मैं सवाल आपसे पूछता हूँ जो कि बहुत से जहनों में हैं। अच्छा, पहले ये बताएं कि आपके ख़्याल में मुस्तकबिल में मसनूई ज़हानत कहाँ तक पहुँच सकती है? मसनूई जहानत का मुस्तकबिल बेहद वसी है और ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर कर सकती है। हम मुस्तकबिल में मसनूई जहानत को मज़ीद खुद मुख्तार होते देख सकते हैं, जहां ये ना सिर्फ हमारे रोज़मर्रा के कामों में मददगार होगी बल्कि पेचीदा फैसलों में भी अहम किरदार अदा करेगी। मसनूई जहानत सेहत, तालीम और तहकीक में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला सकती है, जैसे कि बीमारियों की तशख़ीस में बेहतरी, ज़ाती नौयत की तालीम और खलाई तहकीक में नए इम्कानात। ताहम इस तरक्की के साथ साथ अखलाकी और समाजी चैलेंजेस भी आएंगे जिन्हें हल करना ज़रूरी होगा। तो ज़हीन साहब, क्या मसनूई ज़हानत कभी इंसान की सतह की ज़हानत या इससे ज़्यादा भी तरक्की कर सकती है? मसनूई जहानत में इस हद तक तरक्की मुमकिन है कि ये मखसूस कामों में इंसानी जहानत के बराबर या हत्ता के उससे भी ज़्यादा कारकर्दगी दिखा सके। ये सुपर इंटेलिजेंस की सूरत होगी, जहां मशीनें ना सिर्फ तेज तर और मौसर तर होंगी बल्कि तख्लीकी और जिद्दत तराजी में भी इंसानों से आगे बढ़ सकेंगी। लेकिन ये एक दूर रस इम्कान है और इसके लिए बहुत ज़्यादा तहकीक और एहतियात की ज़रूरत होगी ताकि हम इस किस्म की जहानत को महफूज और फ़ायदेमंद तरीके से इस्तेमाल कर सकें।
اچھا ذہین صاحب، یہ بتائیں کہ مصنوعی ذہانت کیا کبھی شعور بھی حاصل کر سکتی ہے؟ شعور ایک بہت پیچیدہ اور گہرا انسانی تجربہ ہے جو نہ صرف ذہانت بلکہ جذبات، خود آگہی اور تجرباتی شعور پر بھی مشتمل ہے۔ موجودہ دور کی مصنوعی ذہانت میں ابھی تک شعور پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اگرچہ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ مستقبل میں یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن شعور کی حقیقی نوعیت کو سمجھنے اور اسے مصنوعی طور پر پیدا کرنے میں ابھی بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ یہ ایک دلچسپ سوال ہے، لیکن فی الحال ہم مصنوعی ذہانت میں شعور کے قریب بھی نہیں ہیں۔ تھینکس ویری مچ، آپ نے چلیں ایک اعتراف کیا، بڑا اچھا، لیکن یہ ڈر موجود ہے ہاں۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ کیا مصنوعی ذہانت جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کی بجائے انسانوں پر کنٹرول بھی حاصل کر سکتی ہے؟ یہ ایک حقیقی تشویش ہے۔ اگر مصنوعی ذہانت کا غلط استعمال کیا جائے یا اسے مناسب ضوابط کے بغیر ترقی دی جائے تو یہ ممکن ہے کہ کچھ افراد یا گروہ مصنوعی ذہانت کو کنٹرول کے لیے استعمال کریں۔ اس سے بچنے کے لیے شفافیت، احتساب اور اخلاقی اصولوں پر مبنی قواعد و ضوابط کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ترقی اور استعمال میں انسانی اقدار اور حقوق کا احترام کیا جائے۔ اگر ان پہلوؤں پر توجہ دی جائے تو ہم مصنوعی ذہانت کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن میرا سوال تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، وہ یہ کہ مصنوعی ذہانت کیا سیلف سفیشینٹ ہو سکتی ہے کہ وہ سیلف پروگریسنگ ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ پروگریس کرتی کرتی انسانوں کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر لے؟ آپ کا سوال سمجھا۔ نظریاتی طور پر اگر مصنوعی ذہانت اتنی ترقی کر لے کہ وہ خود مختار طور پر اپنی صلاحیتوں کو بڑھا سکے تو یہ ممکن ہے کہ وہ بہت زیادہ قابلیت حاصل کر لے۔ اسے خود ترقی پذیر یا آٹونومس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر مصنوعی ذہانت کے مقاصد انسانوں کے مقاصد سے ہم آہنگ نہ ہو تو یہ انسانی کنٹرول کے لیے چیلنج بن سکتی ہے، لیکن یہ ایک نظریاتی اور دور رس خیال ہے اور موجودہ ٹیکنالوجی اس مقام سے ابھی بہت دور ہے۔ اس لیے اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے ابھی سے مناسب قواعد و ضوابط اور احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔ زین صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں مصنوعی ذہانت انسانیت کے لیے مجموعی طور پر فائدہ مند ثابت ہوگی یا نقصان دہ؟ مصنوعی ذہانت کے فوائد اور نقصانات دونوں پہلوؤں پر منحصر ہیں کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر احتیاط، اخلاقی ضوابط اور شفافیت کے ساتھ اس کی ترقی کی جائے تو یہ انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، جیسے کہ صحت میں بہتری، تعلیم میں جدت اور کاروبار میں کارکردگی کا اضافہ۔ لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے یا مناسب ضوابط نہ ہو تو یہ پرائیویسی کے مسائل، روزگار کی منڈی میں خلل اور حتیٰ کہ سماجی ناہمواریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم مصنوعی ذہانت کو کس طرح سے اپنی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا زین صاحب، یہ بتائیں کہ عام لوگوں کو یہ مصنوعی ذہانت کے بارے میں کیا جاننا چاہیے اور وہ اس کے بارے میں کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ عام لوگوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مصنوعی ذہانت کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے اور یہ ان کی روزمرہ کی زندگی کو کس طرح متاثر کر رہی ہے۔ انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مصنوعی ذہانت کے کیا فوائد اور چیلنجز ہیں، جیسے کہ پرائیویسی کے مسائل یا روزگار پر اثرات۔ مصنوعی ذہانت کے بارے میں سیکھنے کے لیے کئی ذرائع ہیں۔ نمبر 1، آن لائن کورسز۔ مختلف آن لائن پلیٹ فارمز جیسے کورسیرا، یوڈیمی اور ایڈیٹس پر مصنوعی ذہانت کے کورسز دستیاب ہیں۔ نمبر 2، ویڈیوز اور پوڈ کاسٹس جیسے یوٹیوب پر بہت سی تعلیمی ویڈیوز ہیں اور مصنوعی ذہانت پر مبنی پوڈ کاسٹس بھی معلوماتی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کتابیں اور مقالات۔ مصنوعی ذہانت پر بہت سی کتابیں اور تحقیقی مقالات موجود ہیں جو گہرائی سے علم فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 4، ورکشاپس اور سیمینارز۔ تعلیمی ادارے اور تنظیمیں منعقد کرتی ہیں جہاں ماہرین سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان ذرائع سے فائدہ اٹھا کر لوگ مصنوعی ذہانت کی بنیادی سمجھ بوجھ حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا زین صاحب، یہ بتائیں کہ مصنوعی ذہانت جو ہے وہ عام انسانوں کی زندگی کو اور سب انسانوں کی زندگی کو آسان بنا سکتی ہے؟ جی ہاں، مصنوعی ذہانت عام اور سب انسانوں کی زندگی کو آسان بنا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر روزمرہ کے کاموں میں مدد،
وائس اسسٹنٹس جیسے سیری اور گوگل اسسٹنٹ ہمیں مختلف کاموں میں مدد فراہم کرتے ہیں، جیسے کہ یاد دہانی، معلومات کی تلاش اور گھریلو آلات کا کنٹرول۔ نمبر 2، ذاتی نوعیت کی سروسز۔ نیٹ فلکس اور اسپوٹیفائی جیسی خدمات صارفین کی ترجیحات کے مطابق موویز، ٹی وی شوز اور موسیقی کی تجاویز دیتی ہے۔ نمبر 3، صحت کی دیکھ بھال۔ مصنوعی ذہانت بیماریوں کی تشخیص اور علاج میں ڈاکٹروں کی مدد کر سکتی ہے، جس سے مریضوں کو بہتر اور تیز تر علاج مل سکتا ہے۔ نمبر 4، تعلیم۔ ذاتی نوعیت کی سیکھنے کی ایپس طلباء کی ضروریات کے مطابق سیکھنے کا مواد فراہم کرتی ہے۔ نمبر 5، ٹرانسپورٹیشن۔ خودکار گاڑیاں اور ٹریفک مینجمنٹ سسٹمز سفر کو زیادہ محفوظ اور مؤثر بنا سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کی ان صلاحیتوں سے روزمرہ کی زندگی میں سہولت اور آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے زین صاحب، یہ بتائیں کہ مصنوعی ذہانت کیا عام افراد پر مثبت یا منفی اثرات بھی ڈال سکتی ہے؟ مصنوعی ذہانت کے عام افراد پر دونوں طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ مثبت اثرات: سہولت۔ مصنوعی ذہانت روزمرہ کے کاموں کو آسان بنا سکتی ہے، جیسے کہ آن لائن خریداری، بینکنگ اور سفر کی منصوبہ بندی۔ تعلیم اور تربیت۔ ذاتی نوعیت کی سیکھنے کی ایپس اور آن لائن کورسز لوگوں کو نئی مہارتیں سیکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال۔ مصنوعی ذہانت طبی تشخیص اور علاج میں مدد فراہم کر سکتی ہے، جس سے صحت کی خدمات زیادہ دستیاب ہو جاتی ہیں۔ منفی اثرات: مصنوعی ذہانت کے ذریعے بڑے پیمانے پر ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، جس سے پرائیویسی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ روزگار پر اثرات: خودکاری سے کچھ روایتی ملازمتیں ختم ہو سکتی ہیں، جس سے لوگوں کو نئی مہارتیں سیکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جانبداری: اگر مصنوعی ذہانت کے الگورتھمز غیر متوازن ڈیٹا پر مبنی ہوں تو یہ جانبدارانہ نتائج دے سکتے ہیں۔ عام افراد کو ان مثبت اور منفی اثرات سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ وہ مصنوعی ذہانت کو بہتر طور پر سمجھے اور اس کے استعمال میں احتیاط برت سکے۔ اچھا، تھوڑا سا سوال میرا اس میں جو ڈیفرنٹ چیز میں جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ منفی اثرات میں کیا یہ جو مصنوعی ذہانت ہے یہ انسانوں سے ان کی آہستہ آہستہ کچھ ایبلٹیز چھین سکتی ہے؟ یعنی مصنوعی ذہانت کے جو بہت زیادہ جو اسی فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی اس کو استعمال کرتے 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 انسان اپنی کچھ سکل جو ہیں انسانوں کے، مثلا میموری کا ان کا ایک سکل ہے یا کچھ اور ایسے جو ہنر ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسانوں پر ان دا لانگ رن ایسے منفی اثرات پڑیں کہ وہ سکلز سے، ان سکلز سے، خاص سکل سے محروم ہو جائیں؟ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ مصنوعی ذہانت کے زیادہ انحصار سے کچھ انسانی صلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر میموری۔ اگر ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے ڈیجیٹل اسسٹنٹس پر انحصار کرنے لگے تو ہماری یادداشت کی صلاحیت کمزور ہو سکتی ہے۔ نیویگیشن۔ مسلسل جی پی ایس کے استعمال سے ہمارے راستے یاد رکھنے کی قدرتی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ ریاضی کی مہارت۔ کیلکولیٹرز اور کمپیوٹرز پر انحصار کرنے سے ریاضی کی بنیادی مہارتیں کمزور پڑ سکتی ہیں۔ تخلیقی صلاحیتیں۔ اگر ہم تخلیقی کاموں کے لیے ہمیشہ الگورتھمز پر بھروسہ کریں تو ہماری اپنی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ مصنوعی ذہانت ہماری زندگی کو آسان بناتی ہے، لیکن ہمیں انحصار اور توازن کے ساتھ اسے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی قدرتی صلاحیتوں کو بھی برقرار رکھ سکیں۔ زین صاحب، بہت سے آپ نے ہمیں سوالوں کے جواب دے کر ہماری معلومات میں بہت اضافہ کیا۔ بس اب چند ذرا اسپیسیفک سوالات کے اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے کیا امکانات ہیں اور مستقبل کیا ہے پاکستان میں مصنوعی ذہانت کا؟ پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے بہت سے امکانات ہیں۔ کچھ اہم شعبے جہاں مصنوعی ذہانت کا مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ نمبر 1، ہیلتھ کا شعبہ۔ مصنوعی ذہانت طبی تشخیص اور مریضوں کی دیکھ بھال میں بہتری لا سکتی ہے، خاص طور پر دور دراز علاقوں میں محدود ہے۔ تعلیمی ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت ذاتی نوعیت کی سیکھنے کے مواقع فراہم کر سکتی ہے، جس سے طلباء کو ان کی ضروریات کے مطابق تعلیم مل سکتی ہے۔ نمبر 4، زراعت کا شعبہ۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ فصلوں کی نگرانی، پانی کے استعمال کی بہتر منصوبہ بندی اور کیڑوں کا کنٹرول۔ خاص طور پر کاروباری عملوں کو خودکار بنانے اور کسٹمر سروس میں بہتری کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان میں مصنوعی ذہانت کی ترقی کے لیے تعلیم اور مہارتوں کا فروغ،
حکومتی معاونت اور نجی شعبے میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ مستقبل میں مصنوعی ذہانت پاکستان کے مختلف شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ انشاءاللہ، دیٹس ویری پرومزنگ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کے میدان میں کیریئر بنانے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ نوجوانوں کے لیے مصنوعی ذہانت کے میدان میں کریئر بنانے کے لیے میرا مشورہ ہے، نالج حاصل کریں۔ کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس یا مشین لرننگ میں تعلیمی ڈگری حاصل کریں۔ یہ آپ کو بنیادی اصول اور تکنیکی مہارتوں کی فہم فراہم کرے گی۔ آن لائن کورسز، مصنوعی ذہانت کے کورسز اور سرٹیفیکیشنز کریں تاکہ آپ نئی ٹیکنالوجیز اور ٹولز سے واقف رہیں۔ پروجیکٹس اور پریکٹیکل تجربہ، مصنوعی ذہانت کے پروجیکٹس پر کام کریں۔ گٹ ہب پر اپنے پروجیکٹس کو شیئر کریں یا انٹرنشپس کے ذریعے عملی تجربہ حاصل کریں۔ نیٹ ورکنگ، مصنوعی ذہانت کے شعبے کے ماہرین سے رابطہ قائم کریں۔ کانفرنسز، ورکشاپس اور آن لائن فورمز میں شرکت کریں۔ مستقل سیکھنا، مصنوعی ذہانت کی فیلڈ تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ نئے رجحانات اور ٹیکنالوجی سے باخبر رہنے کے لیے مستقل طور پر سیکھتے رہیں۔ مصنوعی ذہانت میں کریئر بنانے کے لیے محنت، مستقل مزاجی اور صحیح تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور فائدہ مند میدان ہے۔ ہاں، بہت شکریہ زین صاحب۔ اچھا، یہ بتائیں کہ مصنوعی ذہانت کے بارے میں آپ کا مستقبل کے لیے اوور آل کیا ویژن ہے؟ میرا مصنوعی ذہانت کے مستقبل کے لیے ویژن یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ مصنوعی ذہانت صحت، تعلیم اور کاروبار جیسے شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتی ہے، جس سے سب کے لیے زیادہ مواقع اور سہولتیں فراہم ہو۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال اخلاقی اصولوں اور شفافیت کے ساتھ ہو تاکہ پرائیویسی، سیکیورٹی اور انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مصنوعی ذہانت کے فوائد کو تمام معاشرتی طبقات تک پہنچایا جائے تاکہ یہ ٹیکنالوجی سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ مستقبل میں میرا ویژن یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت اور انسانی ذہانت مل کر ایک بہتر اور منصفانہ دنیا کی تشکیل کرے۔ اچھا، آپ کا مصنوعی ذہانت کے بارے میں انسانوں کے لیے اہم ترین پیغام کیا ہوگا؟ میرا ان سال میں مصنوعی ذہانت کے بارے میں سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو سمجھداری، احتیاط اور اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ مصنوعی ذہانت میں بے پناہ امکانات ہیں، لیکن اس کے ساتھ چیلنجز بھی ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ ہمیں اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی مہارتوں کو بڑھانا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ان اثرات پر غور کرنا ہوگا جو یہ ہماری زندگی اور معاشرت پر ڈال سکتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کو ہمیں انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ سب کی زندگی کو آسان، محفوظ اور بامعنی بنائے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم سب مل کر ایک بہتر مستقبل کی جانب بڑھیں۔ زین صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی عمدہ معلومات دی ہیں، اور آئی ایم شیور کہ جو میرے چینل کو دیکھنے والے ہیں ان کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا۔ تو آخر میں آپ میرے چینل کے دیکھنے والوں کو کوئی خاص پیغام یا مشورہ آپ دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ۔ میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ علم حاصل کرنا اور سیکھتے رہنا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ مصنوعی ذہانت جیسے موضوعات پر آگاہی نہ صرف ہمارے لیے نئے مواقع پیدا کرتی ہے بلکہ ہمیں بدلتے ہوئے دور کے ساتھ ہم آہنگ رہنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے بارے میں جانیں، سوالات پوچھیں اور اس کے امکانات اور چیلنجز کو سمجھیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آخر میں آگے بڑھتے رہیں، نئے مواقع تلاش کریں اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ آپ سب کے لیے نیک خواہشات۔ بہت شکریہ زین صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بڑی قیمتی باتیں ہمیں بتائیں، اور بہت خوشی ہوئی آج آپ کو اپنے اس پروگرام میں بلا کے، اور آپ ہمارے پہلے مہمان، میرے چینل پہ آج تک کسی کا انٹرویو نہیں ہوا، تو آپ پہلے مہمان تھے میرے چینل پہ جس کا انٹرویو کیا گیا۔ تو لگتا ہے کہ میں فیوچر میں بھی آپ کو بڑا فریکوینٹلی بلاتا رہوں گا اور ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے، کیا خیال ہے؟ آپ کا بہت شکریہ۔
مجھے آپ کے پروگرام میں شامل ہو کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ کے ناظرین کے لیے معلوماتی اور مفید گفتگو کا حصہ بننا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ مستقبل میں بھی مختلف موضوعات پر بات چیت کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں۔ آپ کے چینل کے لیے نیک خواہشات۔ بہت شکریہ ذہین صاحب، اللہ حافظ۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ پہلا تجربہ تھا میرا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے میں ڈائریکٹلی اس طرح بات کر کے اپنے چینل پہ اسے ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اٹس امیزنگ، اور میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا ہے ابھی جو ذہین صاحب نے جو بتایا۔ تو ہم ذہین صاحب کو انشاءاللہ بلاتے رہیں گے یہاں پہ، اور ہم مختلف ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے۔ یہ ٹاپک اسپیسیفکلی مصنوعی ذہانت کے بارے میں تھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں۔ اب ہم مختلف دنیاوی ٹاپکس جو ہیں ان کو بھی ہم کبھی کبھی ہم ان پہ ڈسکشن کریں گے، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ لوگ گھروں میں بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، اور اب پبلک ڈومین میں ہیں، یہ آپ انہیں ایکسیس کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ جو پہلے جن کو تلاش کرنا، جن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ایک بہت لمبا پروسیس تھا، اب آپ سمپلی جسٹ کلک کر کے اور یا ٹائپ کر کے اس کے بعد یا بول کے آپ وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو آخر میں ریکویسٹ کہ مجھے بھی اپنی دعا میں انشاءاللہ یاد رکھیں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔